बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ज्यूश चैनल, जिसके मुसन्निफ़ हैं मजहर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। तुम्हारा ख्याल था कि मैं रस्सियां ना खोल सकूंगा और ना तोड़ सकूंगा, लेकिन देख लो, मैंने उन्हें खोल भी लिया है और तोड़ भी दिया, क्योंकि तुमसे इंतहाई हिमाकत हुई है कि तुमने गाउन पर रस्सियां बांधी थीं, और यह भी मुझे मालूम है कि तुम्हारी जेब में मशीन पिस्टल भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद यकीन करो, मैं पलक झपकने से भी पहले तुम्हें हलाक कर सकता हूँ। क्लेसर ने इंतहाई ठंडे से लहजे में कहा। ओके, फिर इत्मीनान से पलक झपका लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि क्लेसर ने यकलख्त उस पर छलांग लगा दी। तनवीर ने दाएं तरफ झुकाई देने की कोशिश की, लेकिन क्लेसर हवा में ही दाएं तरफ को पलट गया और उसके साथ ही तनवीर उछलकर पुश्त के बल नीचे जा गिरा। लेकिन उसके साथ ही क्लेसर हवा में ही उड़ता हुआ एक धमाके से कमरे की अकमी दीवार से जा टकराया, जबकि तनवीर की टांगें उसे उछालने के बाद वापस ना मुड़ी, बल्कि वो उसी अंदाज में उसके सर की तरफ उठती चली गईं। और क्लेसर अभी दीवार से टकराकर सीधा हुआ ही था कि तनवीर की दोनों जुड़ी हुई लातें पूरी कुव्वत से क्लेसर के सीने पर पड़ी और क्लेसर के हलक से बेइख्तियार एक तवील चीख निकल गई, जबकि तनवीर ज़रब लगाकर तेजी से साइड पर पलटा और दूसरे लम्हे वो किसी चाबी भरे खिलौने की तरह उछलकर खड़ा हो गया। क्लेसर ज़रब खाकर दोबारा दीवार से टकराया और फिर रेत के खाली होते हुए बोरे की तरह नीचे गिरता चला गया, और तनवीर उसे इस अंदाज में गिरते देखकर एक लम्हे के लिए रुका ही था कि क्लेसर का जिस्म किसी खुलते हुए स्प्रिंग की तरह उछला और दूसरे लम्हे तनवीर पेट पर उसके सर की जोरदार ज़रब खाकर किसी गेंद की तरह उछलकर कोहलुओं के बल सामने वाली दीवार की जड़ में जा बैठा, और उसका सर खौफनाक झटके से दीवार से टकराया। और तनवीर को पहली बार महसूस हुआ कि उसके जहन पर स्याह धुआं सा छा रहा है। उसने सर को झटका, लेकिन उसी लम्हे उसकी पसलियों पर जोरदार ज़रब लगी और वो किसी गेंद की तरह उछलकर पहलू के बल साइड पर जा गिरा। लेकिन उस ज़रब ने उसके जहन पर छाने वाले धुएं को खुद ब खुद गायब कर दिया। क्लेसर की टांग एक लम्हे के 1000वें हिस्से के लिए उसके हाथ में आई और दूसरे लम्हे क्लेसर किसी नेज़े की तरह उड़ता हुआ एक धमाके से साइड दीवार से सर के बल जा टकराया। उसे हाथ आगे बढ़ाने की भी मोहलत ना मिली थी, क्योंकि तनवीर का ये दाव उसकी समझ में ना आया था। चूंकि उसने ज़रब लगाने के लिए अपनी टांग के साथ साथ अपने जिस्म को अकड़ाए हुए था, इसलिए तनवीर को यह दाव लगाने का मौका मिल गया था। क्लेसर के हलक से घुटी घुटी सी चीख निकली और उसके साथ ही वो नीचे गिरा, और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया तो तनवीर उछल कर खड़ा हो गया। वेल डन तनवीर, तुमने वाकई इंतहाई शानदार दाव लगाया है, वेल डन। दरवाजे पर खड़े खावर ने अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुरा कर कहा। खासा तेज आदमी साबित हुआ है, तनवीर ने उठकर खड़े होते हुए कहा। ये रस्सियों से कैसे आज़ाद हो गया था? खावर ने क्लेसर की तरफ बढ़ते हुए कहा। हमने वाकई हिमाकत की थी कि तौलिए के मोटे गाउन पर रस्सियां बांध दी थीं, जिसकी वजह से इसने झटका देकर रस्सियां तोड़ लीं, और मोटे गाउन की वजह से उसे कोई तकलीफ ना हुई, तनवीर ने जवाब दिया। लेकिन ये तो नायलॉन की बारीक रस्सी है, ये आसानी से तो नहीं टूटती, खावर ने हैरत भरे लहजे में कहा। और आगे बढ़कर जब उसने कुर्सी पर और नीचे पड़ी हुई रस्सी को उठाकर देखा तो उसके मुंह से बेइख्तियार एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि रस्सी एक जगह से वाकई टूटी हुई थी। इसके जिस्म में तो वाकई भैंसे जैसी ताकत है, खावर ने कहा। अब मसला यह है कि इससे उगलवाया कैसे जाए। मैंने कोशिश तो की है, लेकिन ये खासा सख्त जान साबित हो रहा है, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। अब तुम बाहर जाकर निगरानी करो और मुझे कोशिश करने दो, खावर ने कहा। तुम कैसे मालूम कर लोगे? तनवीर ने हैरान होकर कहा। मैंने स्टोर में एक और चीज देखी है जिसकी मदद से यकीनन ये बोल पड़ेगा, खावर ने कहा। ओह, क्या है वहां, मुझे बताओ, तनवीर ने चौंक कर कहा। तुम इसे उठाकर कुर्सी पर डालो और उसे रस्सी से बांधो, मैं वापस आता हूं,
ویسے تمہیں سمجھ نہ آئے گی، خاور نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تنویر نے آگے بڑھ کر بے ہوش پڑے ہوئے کلیسر کو اٹھا کر دوبارہ کرسی پر ڈالا اور ایک بار پھر اسے رسی سے باندھنا شروع کیا، لیکن اس بار اس نے رسی کے 2 بل اس کی گردن کے گرد دے کر گردن کے پیچھے گانٹھ لگا دی، تاکہ اگر پہلے کی طرح کلیسر رسی توڑے یا کھولنے کے لیے زور لگائے تو گردن میں باریک رسی کے گھس جانے کی وجہ سے ناکام رہے۔ تھوڑی دیر بعد خاور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی جس کے درمیان میں لوہے کا ایک لٹو سا تھا، جس کے درمیانی سوراخ میں سے رسی گزاری گئی تھی، اور ایسے ہی 2 لٹو رسی کے دونوں سروں پر موجود تھے۔ یہ کیا ہے؟ تنویر نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ شعور کو معوف کر کے لاشعور کو آگے لے جانے کا مقامی حربہ ہے۔ ایک بار میں نے عمران کو اس سے کام لیتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ کلیسر کے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلیسر بھی اسے استعمال کرتا رہتا ہے، خاور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر اس رسی کو کلیسر کے سر کے گرد مخصوص کن پٹی پر رکھ کر دونوں لٹوؤں کو گھما کر رسی کے درمیان اکٹھا کر دیا۔ اب اسے ہوش میں لاؤ اور پھر تماشا دیکھو، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر نے ایک بار پھر کلیسر کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو تنویر نے ہاتھ ہٹا لیے اور کلیسر سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پوچھ گچھ تم کرو گے؟ خاور نے کہا، اور تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد کلیسر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ تم اچھے لڑاکے ہو کلیسر، لیکن ابھی تمہیں مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے میرے سر پر کیا باندھ رکھا ہے؟ کلیسر نے سر اوپر کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا ہی لٹوؤں والا حربہ ہے، اور چونکہ تم اسے خود استعمال کرتے رہتے ہو اس لیے تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیسا کام کرتا ہے، خاور نے کہا۔ کیا تم ایسا مت کرو، سنو ہم سے صلح کر لو، اس بار کلیسر نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، تمہارے اور ہمارے درمیان صلح نہیں ہو سکتی، تنویر نے پہلے کی طرح صاف جواب دیا، جبکہ خاور نے لٹوؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ تیزی سے گھمانا شروع کر دیا اور رسی ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے سخت ہوتی چلی جا رہی تھی اور کن پٹی پر موجود لٹوؤں کا دباؤ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد کلیسر کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، رک جاؤ، کلیسر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، لیکن خاور نے اپنا کام جاری رکھا اور پھر کلیسر کی آنکھیں یک لخت بند ہو گئیں۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، تنویر نے کہا۔ ابھی خود ہی ہوش میں آ جائے گا، لیکن اب اس کا شعور ختم ہو جائے گا، خاور نے لٹوؤں کو آہستہ سے گھماتے ہوئے کہا، اور پھر واقعی ایک جھٹکے سے کلیسر کی آنکھیں کھلی اور تنویر نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے شعور کی چمک غائب ہو چکی تھی۔ اس کا منہ بار بار کھل اور بند ہو رہا تھا۔ اب پوچھو، اب اس کا لاشعور سامنے آ گیا ہے، خاور نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لٹوؤں کو مزید گھمانا بند کر دیا۔ ایرو میزائل لیبارٹری کہاں ہے؟ تنویر نے اونچی آواز میں پوچھا۔ گوام کی پہاڑی کے نیچے، کلیسر کے منہ سے نکلا، اور پھر تنویر نے اس سے وہاں کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں پوچھنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک کلیسر کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا اور آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ اس کے منہ سے نیلے رنگ کے بلبلے چند لمحوں کے لیے نکلے اور پھر ختم ہو گئے۔ یہ تو ختم ہو گیا ہے، اس کے دانتوں میں زہریلا کیپسول تھا، تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو خاور ایک طویل سانس لیتے ہوئے لٹوؤں کو چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ہاں، ہمیں اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا، خاور نے کہا، لیکن اس کا شعور تو سو چکا تھا، پھر اس نے خودکشی کیسے کی؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات موجود تھی کہ زیادہ دباؤ پڑنے پر وہ خودکشی کر لے گا۔ بہرحال اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ آسکر نے جو کچھ بتایا تھا وہ درست تھا، باقی کام وہاں جا کر ہو جائے گا، خاور نے کہا، اور تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کوٹھی کی تلاشی لے لیں، شاید یہاں سے مزید کوئی کلو مل جائے، خاور نے کہا۔ نہیں، یہاں سے کیا ملنا ہے، ایسے ایجنٹ ایسی چیزیں نہیں رکھا کرتے۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ غسل کرنے اور آرام کرنے کی غرض سے یہاں آیا تھا، ورنہ ہمیں یہاں سے ناکام واپس لوٹنا پڑتا۔
تنویر نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے بیرونی برآمدے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ریڈ لائن کلب متوسط درجے کا کلب تھا، البتہ اس میں آنے جانے والوں کی زیادہ تعداد فلسطینیوں کی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی مقامی میک اپ میں اس برائے فروخت والی کوٹھی سے ایک ایک کر کے نکلے، اور پھر وہ علیحدہ علیحدہ بسوں میں سوار ہو کر ریڈ لائن کلب میں پہنچے تھے۔ سب سے آخر میں عمران پہنچا تھا، کیونکہ وہ سب سے آخر میں اس کوٹھی سے نکلا تھا۔ اس کے ساتھی اس دوران اندر ہال میں دو دو کی صورت میں مختلف میزوں پر بیٹھے قہوہ پینے میں مصروف رہے تھے۔ عمران ہال میں داخل ہوا، اس نے ایک نظر ہال پر ڈالی اور پھر وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک فلسطینی نوجوان موجود تھا۔ میرا نام قاسم ہے اور مجھے سردار ہاشم سے ملنا ہے۔ میرے دوست عبد القادر نے ان سے فون پر میرے لیے ملاقات کا وقت لیا تھا۔ عمران نے اس فلسطینی نوجوان سے کہا۔ جی اچھا، میں معلوم کرتا ہوں، اس نوجوان نے کہا، اور سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 3 نمبر پریس کیے۔ باس، کاؤنٹر پر ایک صاحب آئے ہیں جو اپنا نام قاسم بتا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے آپ کے دوست عبد القادر نے ملاقات کا وقت لیا ہوا ہے۔ کاؤنٹر مین نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے بات سن کر اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بائیں ہاتھ پر آخر میں راہداری ہے، اس کے آخر میں باس کا آفس ہے، آپ وہاں چلے جائیں، باس آپ کے منتظر ہیں، کاؤنٹر مین نے کہا۔ تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ ایسے کلبوں میں اسرائیلی مخبر ہر وقت موجود رہتے ہیں، اس لیے وہ کوئی مزاحیہ بات یا حرکت نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا اس راہداری میں گیا۔ اس کے آخر میں واقعی ایک دروازہ موجود تھا جس کے باہر ایک فلسطینی نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ میرا نام قاسم ہے، عمران نے فلسطینی سے کہا۔ اندر چلے جائیں، اس فلسطینی نے دروازے پر دباؤ ڈال کر اسے کھولتے ہوئے کہا، اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا آفس تھا جس کی جدید انداز کی آفس ٹیبل کے پیچھے ادھیڑ عمر سردار ہاشم بیٹھا ہوا تھا۔ میرا نام قاسم ہے، عمران نے اندر داخل ہو کر مسمسے سے انداز میں کہا۔ او آئیے جناب، آئیے، خوش آمدید، ادھیڑ عمر سردار ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یہ آفس محفوظ ہے؟ میں پورا سلام کرنا چاہتا ہوں، عمران نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا، لیکن اس نے بات بدلے ہوئے لہجے میں ہی کہی تھی۔ پورا سلام؟ اوہ اچھا، ہاں آؤ اندر چلتے ہیں، سردار ہاشم نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھا کر کسی سے کہا کہ وہ مہمان سے ضروری بات میں مصروف ہے، اس لیے اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے جناب قاسم صاحب، سردار ہاشم نے اس بار مسکراتے ہوئے اور قاسم کے نام پر معنی خیز انداز میں زور دیتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا، کیونکہ سردار ہاشم کے اس انداز سے وہ سمجھ گیا تھا کہ سردار ہاشم نے اسے پہچان لیا ہے۔ ایک چھوٹی سی راہداری سے گزر کر وہ ایک اور کمرے میں آئے تو سردار ہاشم نے کمرے کا دروازہ بند کر کے دیوار پر موجود سوئچ پینل کے چند بٹن پریس کر دیے۔ تو آپ علی عمران ہیں؟ سردار ہاشم نے مڑتے ہی انتہائی پرخلوص لہجے میں کہا۔ ہاں، میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سردار ہاشم تیزی سے آگے بڑھا اور اس طرح عمران سے لپٹ گیا جیسے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر اس سے لپٹتا ہے۔ ارے یہ ڈگریاں تو روب ڈالنے کے لیے ہیں، میری جیب میں نہیں ہیں، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو سردار ہاشم بے اختیار ہنس کر پیچھے ہٹ گیا۔ آج طویل عرصے بعد میری آپ سے ملاقات کی خواہش پوری ہوئی ہے، ورنہ پہلے تو ہمیشہ فون پر ہی گفتگو ہوتی تھی، سردار ہاشم نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں کہا۔ تو عمران اس کے اس خلوص پر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس گرم جوش استقبال کا شکریہ، میرے ساتھی حال میں موجود ہیں اور ہمیں اسرائیل کی 3 سیکرٹ ایجنسیاں تلاش کر رہی ہیں، اس لیے آپ چند لمحے میری بات سن لیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، عمران نے کہا۔ تو سردار ہاشم بے اختیار چونک پڑا۔ او جناب، آپ حکم تو کریں، میں کیا، میری پوری تنظیم آپ کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے، آپ اور آپ کے ساتھی فلسطینیوں کے سب سے بڑے محسن ہیں، سردار ہاشم نے پہلے جیسی گرم جوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے تو ہمیں جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات چاہیے، عمران نے کہا۔
وہ دونوں اب کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے اور جیوش چینل کا نام سن کر سردار ہاشم کے چہرے پر انتہائی گہری سنجیدگی طاری ہو گئی تھی، اور سردار ہاشم نے کہا، مخصوص نوعیت کا اسلحہ، 2 گاڑیاں اور ایک ایسی رہائش گاہ جس کا علم آپ کے علاوہ آپ کی تنظیم کے کسی ممبر کو نہ ہو۔ عمران نے کہا، یہ شرط آپ نے کیوں لگائی ہے کہ میری تنظیم کے کسی ممبر کو اس کا علم نہ ہو؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ سردار ہاشم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، مجھے معلوم ہے کہ جیوش چینل نے باقاعدہ ایک سیکشن بنا رکھا ہے جس کا نام سٹار سیکشن ہے، اور اس کا کام ہی فلسطینی گروپوں اور تنظیموں میں اپنے آدمی شامل کرانا ہے یا خریدنا ہے، اور جیوش چینل کے مخبر ہر چھوٹی بڑی تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے کسی ممبر کو ان باتوں کا علم ہو سکے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کی بات درست ہوگی، رہائش کا اسلحہ اور گاڑیاں، تینوں چیزیں تو میں آپ کو فوری مہیا کر سکتا ہوں، مگر سردار ہاشم نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ جیوش چینل ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے کہاں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جیوش چینل کا انچارج کلیسر یہ بات جانتا ہے کہ پورے تل ابیب میں موجود فلسطینیوں میں سے صرف میری ذات اس کے بارے میں جانتی ہے، ورنہ باقی فلسطینی تنظیمیں آج تک سر پٹک کر رہ گئی ہیں، لیکن وہ ہیڈ کوارٹر کو تلاش نہیں کر سکیں، اور میں نے چونکہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، اور میں آج تک اس حلف پر قائم ہوں، لیکن آپ کے لیے میں یہ حلف بھی توڑ سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس ہیڈ کوارٹر کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو کلیسر لا محالہ سمجھ جائے گا کہ آپ کو نشاندہی میں ہی کر سکتا ہوں، پھر میں کیا، میری پوری فیملی عبرتناک موت کا شکار ہو جائے گی۔ سردار ہاشم نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا کلیسر آپ کا دوست ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، آپ اسے میرا دوست بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل ایک بار ایکریمیا میں میری وجہ سے کلیسر ایک سچویشن میں موت کے منہ سے بچ نکلا تھا، تب سے وہ میری بڑی عزت کرتا ہے۔ پھر جب وہ مستقل طور پر تل ابیب آ گیا تو اس نے مجھ سے مسلسل رابطہ رکھا، اور پھر میرے اصرار پر اس نے مجھے ہیڈ کوارٹر کی سیر بھی کرائی، لیکن پہلے اس نے مجھ سے حلف لے لیا۔ اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ اس پر ریڈ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ سردار ہاشم نے کہا، سردار ہاشم، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں بتانے سے گریز کر رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیوش چینل نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے بھیانک منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ جیوش چینل کا خاتمہ کر کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچایا جا سکے؟ عمران نے کہا، میں تو یہی چاہتا ہوں سردار عمران، لیکن میں تو اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ آپ ایسا نہ کر سکیں گے۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ کی بات نے واقعی مجھے قائل کر دیا ہے۔ میری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ویسے بھی مسلمانوں کو یقین ہوتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ جیوش چینل کا ہیڈ کوارٹر سینا روڈ پر سرخ رنگ کی پتھروں سے بنی ہوئی بڑی سی عمارت میں ہے۔ یہ عمارت خاصی وسیع و عریض ہے، اور بظاہر اس میں سینا کلب بنا ہوا ہے، لیکن یہ کلب صرف دکھاوا ہے۔ اس کے نیچے تہہ خانے اور عقبی کمروں میں جیوش چینل کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اوپر اور نیچے ہر طرف انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر ہیڈ کوارٹر میں کوئی مکھی بھی زندہ داخل نہیں ہو سکتی۔ سردار ہاشم نے کہا، آپ اس کے اندر گئے تھے؟ کیا آپ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا تو سردار ہاشم نے تفصیل بتانا شروع کر دی، اور عمران یہ تفصیل سن کر واقعی بے حد حیران ہو گیا۔ اس قدر سخت انتظامات تو اس نے بڑی بڑی لیبارٹریوں میں بھی نہ دیکھے تھے۔ ایسے ہیڈ کوارٹر کے کئی راستے ہوتے ہیں، کیا آپ کو اس کے کسی خفیہ راستے کا علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، سردار ہاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سینا کلب کا مینیجر یا ہیڈ کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کلیسر کا خصوصی نائب جیکارڈ ہے، وہ بھی کلیسر کے ساتھ ہی ایکریمیا سے آیا ہے اور انتہائی شاطر آدمی ہے۔ جب تک کلیسر ہیڈ کوارٹر میں رہتا ہے تو جیکارڈ صرف کلب کا مینیجر بنا رہتا ہے، لیکن کلیسر کی عدم موجودگی میں وہ پورے ہیڈ کوارٹر کا انچارج بن جاتا ہے، سردار ہاشم نے جواب دیا۔ کلیسر کے آنے سے پہلے اس عمارت میں کیا ہوتا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ پہلے بھی یہ کلب تھا، اس وقت بھی اس کا نام سینا کلب تھا،
لیکن اس وقت پوری عمارت میں کلب قائم تھا۔ اس عمارت کا مالک لارڈ بوفمین ہے اور سینا کلب کا مالک بھی وہی ہے۔ پھر اسے جیوس چینل کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا اور سینا کلب کو چند کمروں تک محدود کر دیا گیا۔ سردار ہاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ عمارت کب تعمیر ہوئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تقریباً 10-12 سال پہلے تعمیر ہوئی تھی۔ کیوں؟ سردار ہاشم نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا نقشہ لازماً یہاں کے کسی ماہر نے ہی بنایا ہوگا۔ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ عمران نے کہا تو سردار ہاشم بے اختیار چونک پڑا۔ او میں سمجھ گیا کہ آپ کس لائن پر سوچ رہے ہیں۔ ویری گڈ، واقعی آپ کا ذہن بہت گہرائی میں سوچتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ ماہر وفات پا چکا ہے۔ اس کا نام ڈسلوا تھا اور وہ تل ابیب کا مشہور ماہر تعمیرات تھا۔ اسے 1 سال ہوا ہے فوت ہوئے۔ سردار ہاشم نے کہا، اس کا سامان اور اس نے جو نقشے بنائے ہوں گے ان کی نقلیں وغیرہ اب کس کے قبضے میں ہوں گی؟ عمران نے کہا، اس کے بیٹے کے قبضے میں، لیکن ڈسلوا کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یہاں اپنی تمام جائیداد فروخت کر کے ایکریمیا شفٹ ہو چکا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہوگا، کیونکہ میرا اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ سردار ہاشم نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، اب آپ باقی کام کریں گے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو سردار ہاشم اٹھا اور ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس کے ایک خفیہ خانے سے ایک چابی نکالی جس کے ساتھ باقاعدہ ٹوکن موجود تھا۔ ریگل ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 15۔ اس کوٹھی میں 2 کاریں بھی موجود ہیں اور خصوصی ساخت کا اسلحہ بھی۔ یہ میرا خصوصی پوائنٹ ہے جس کے بارے میں سوائے میری ذات کے اور کوئی نہیں جانتا۔ سردار ہاشم نے چابی عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کس قسم کا اسلحہ ہے وہاں؟ عمران نے پوچھا تو سردار ہاشم نے اسلحے کی تفصیل بتانا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، کام چل جائے گا۔ اوکے، اب مجھے اجازت، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ نے نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا؟ سردار ہاشم نے چونک کر معذرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، پہلے ہی کافی وقت ہمیں اندر بات کرنے میں لگا ہے، میں کسی کو مشکوک نہیں ہونے دینا چاہتا، پھر ملاقات ہوئی تو کھا پی لیں گے، عمران نے کہا، اور سردار ہاشم نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ واپس اپنے آفس پہنچ گئے۔ عمران آفس سے نکل کر ہال میں آیا اور اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر مخصوص اشارہ کیا اور پھر کلب سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے اور عمران نے انہیں کوٹھی کے بارے میں بتا کر وہاں پہنچنے کی ہدایت کی اور وہ سب تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سب سے آخر میں عمران قریب ہی موجود ایک بس سٹاپ کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہ خود بھی اس کوٹھی تک پہنچ سکے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب تنویر کی طرح ڈائریکٹ ایکشن سے کام لیتے ہوئے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرے گا، کیونکہ اب واقعی اس کے پاس وقت نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان کے ٹریس ہونے کا اندیشہ بڑھتا جائے گا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے اس سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں سے گوام پہاڑی کی طرف جانے والی ذیلی سڑک نکلتی تھی۔ یہ مین روڈ تھا، اس لیے اس سڑک پر بسوں، کاروں، ویگنوں اور بڑے بڑے ٹرکوں کی خاصی تعداد رواں دواں تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر خاور موجود تھا۔ آخر تم نے اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کا کوئی پلان تو بنایا ہوگا جبکہ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، خاور نے کہا۔ پلان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنے پلان بنائیں گے اتنا ہی نہ صرف وقت ضائع ہوگا بلکہ ہم پھنس بھی جائیں گے، تنویر نے جواب دیا۔ تو کیا ہم دونوں اس طرح کار دوڑاتے ہوئے لیبارٹری پہنچ جائیں گے اور اسے تباہ کر کے واپس آ جائیں گے؟ خاور نے منہ بناتے ہوئے کہا تو تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تنویر نے کہا، تم بھی لیڈر بنتے ہی عمران کی طرح سب کچھ چھپانے لگ گئے۔ خاور نے کہا تو تنویر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس مشین پسٹل موجود ہیں اور میک اپ کا سامان بھی۔ لیبارٹری کے اوپر پہاڑی پر ایئر فورس کا آپریشنل سپاٹ ہے، ظاہر ہے وہاں لوگ ہوں گے، چیک پوسٹ بھی ہوگی اور وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہوں گے، اور اس ذیلی سڑک پر وہی لوگ آتے جاتے ہوں گے جو لیبارٹری یا ایئر فورس کے آپریشنل سپاٹ پر کام کرتے ہوں گے۔ اس لیے ہم اس ذیلی سڑک پر مڑنے کے بعد کار کو کسی مناسب جگہ پر چھپا دیں گے اور پھر وہاں جانے والی کسی بھی کار کو روکیں گے، ان میں موجود افراد کو پکڑ کر ایک طرف لے جائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ کریں گے اور ان کے لباس پہن لیں گے اور ان کے شناختی کارڈ حاصل کر لیں گے، ان کا میک اپ کریں گے اور پھر ان کی کار میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
بہرحال لیبارٹری ہم نے تباہ کرنی ہے، تنویر نے کہا تو خاور نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اچھا، تو یہ پلان ہے تمہارے ذہن میں؟ ٹھیک ہے، ان حالات میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ اس پلان میں سینکڑوں خامیاں نکالی جا سکتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہماری قد و قامت کے افراد ہمیں مل جائیں، پھر ہم ان کی آواز اور لہجے کی نقل بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہ ماہرین بھی شامل ہوں گے اور ہم وہ کام بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ ایسی صورت میں ہمارا جو حشر ہوگا وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ پلان تو ہے، خاور نے کہا تو تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے سامنے صرف مقصد ہوتا ہے خاور، صرف مقصد، اور مقصد ہے لیبارٹری کو تباہ کرنا اور بس۔ باقی تفصیلات غیر ضروری ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ موت تو بہرحال آنی ہے، اور اگر ہماری موت اس جگہ اور ان لوگوں کے ہاتھوں لکھی گئی ہے تو ہم کسی طرح بھی بچ نہیں سکتے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر موت ہمارے قریب آ ہی نہیں سکتی، اور اگر موت آ بھی جائے تو بہرحال کسی عظیم مقصد کے لیے مرنا مجھے سب سے زیادہ مرغوب ہے۔ تنویر نے جواب دیا تو خاور حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بہت خوب، میں تو تمہیں ایک جذباتی انسان ہی سمجھتا رہا تھا، تم تو واقعی عظیم آدمی ہو، خاور نے کہا تو تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ عظیم کوئی نہیں ہوتا، عظیم صرف مقصد ہوتا ہے، تنویر نے کہا، اور پھر انہیں دور سے وہ جہازی سائز کا سائن بورڈ نظر آنے لگا جو ایئر فورس کے آپریشنل سپاٹ کے بارے میں تھا۔ تنویر نے کار کی رفتار آہستہ کر لی اور چند لمحوں بعد وہ اس ذیلی سڑک پر مڑ گیا۔ سڑک کی دونوں سائیڈوں میں کافی گھنے درختوں کا ذخیرہ تھا، اور پھر ابھی ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں دور پہاڑی نظر آنے لگ گئی۔ پہاڑی زیادہ بلند نہ تھی، اس پر ایئر فورس کے مخصوص راڈز وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ یہاں تو سرے سے کوئی ٹریفک ہی نہیں ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم کار سائیڈ پر کسی ذخیرے میں لے جا کر روک دو، اب ہمیں آگے پیدل جانا ہوگا ورنہ ہماری کار دور سے ہی مارک کر لی جائے گی، خاور نے کہا۔ ہاں، اب ذہن میں جو تھا وہ تو ختم سمجھو، اب تو میرا خیال ہے کہ چیک پوسٹ سے آدمی اغوا کرنے ہوں گے، تنویر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار کو دائیں ہاتھ پر نظر آنے والی درختوں کے ذخیرے کی طرف موڑ دیا۔ کافی اندر لے جا کر اس نے کار روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ خاور نے عقبی سیٹوں کے درمیان پڑے ہوئے ایک بیگ کو اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا۔ آؤ، تنویر نے کہا، اور پھر وہ دونوں درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کافی آگے جانے کے بعد وہ ایک جگہ ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ کچھ فاصلے کے بعد یکلخت درخت ختم ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں سے باقاعدہ درختوں کو کاٹ دیا گیا ہو۔ دور ایک چیک پوسٹ بھی نظر آ رہی تھی، جس پر 10 کے قریب مشین گنوں سے مسلح محافظ موجود تھے۔ ایک طرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے، سڑک پر راڈ لگا ہوا تھا، سب لوگ انتہائی چوکنا نظر آ رہے تھے۔ اسی لمحے انہیں ان دونوں کمروں کی چھتوں پر بھی حرکت کے آثار نظر آ گئے تو وہ چونک کر غور سے دیکھنے لگے، اور دوسرے لمحے ان کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ چھت پر باقاعدہ بھاری مشین گنیں نصب تھیں اور وہاں بھی لوگ موجود تھے۔ چیک پوسٹ کی دونوں سائیڈوں پر خاردار تاروں کی باڑ دور تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس کے ہر ستون پر باقاعدہ بلب روشن تھا۔ حالانکہ اس وقت دن تھا، لیکن اس کے باوجود بلب جل رہے تھے، اور تنویر اور خاور دونوں ان کے جلنے کی وجہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ ان تاروں میں انتہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ اگر اسے بند کیا جائے تو جلتے ہوئے بلب ظاہر ہے آف ہو جائیں گے، اور سب کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ کرنٹ آف ہو چکا ہے۔ یہ لوگ تو واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے انتہائی حد تک خوفزدہ ہیں، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور خاور بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، لگتا ہے جیسے انہیں خطرہ ہو کہ پاک ایشیائی فوج یہاں حملہ کرنے والی ہے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہی صورت ہو سکتی ہے کہ میں آگے جاؤں اور تم یہیں رکو، ظاہر ہے مجھے چیک کر لیا جائے گا، اور پھر وہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے میری طرف بڑھیں گے اور مجھے چیکنگ کے لیے اندر کمرے میں لے جائیں گے۔ وہاں میں ایکشن میں آ جاؤں گا، اوپر موجود لوگ مجھے نشانہ نہ بنا سکیں گے تو لا محالہ نیچے آ جائیں گے، پھر تم سامنے آ جانا اور وہ لازماً تمہاری طرف بڑھیں گے، پھر میں عقب میں انہیں نشانہ بنا لوں گا، اس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے، تنویر نے باقاعدہ پلان بتاتے ہوئے کہا۔
جو حالات نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے چیک پوسٹ تک جتنا فاصلہ ہے، ان حالات میں تمہاری یہ پلاننگ سراسر غیر دانش مندانہ ہے۔ اس طرح ہم اتنے افراد کو کسی صورت بھی ہلاک نہ کر سکیں گے، اور پھر اوپر موجود لوگ بھاری مشین گنوں سے ہمیں ایک لمحے میں بھون کر رکھ دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکوک افراد کو پکڑنے کے بجائے انہیں دور سے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا ہو۔ خاور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آؤ واپس چلیں، اس کار میں بیٹھ کر پھر آئیں۔ ظاہر ہے کار کی وجہ سے یہ لوگ قریب آنے تک ہمیں ہلاک نہ کریں گے، اور پھر ہمیں ان کے قریب ہوتے ہی اتر کر ایکشن میں آ جانا چاہیے۔